दोस्तों, दस्तक टुडे चैनल पर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं ख़ास प्रोग्राम जिसका उन्वान है 12 इमाम और 12 पैगाम। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम आप रोज़ाना बराह रास्त दस्तक टुडे पर देख सकते हैं और इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं नौजवान कारी मोहम्मद अनस रज़वी। तो आइए बग़ैर देर की आपको हम प्रोग्राम की तरफ ले चलते हैं और सुनिए अनस कारी के सवाल और उन तमाम उलमाए किराम के जवाब। नाज़रीन किराम, दस्तक टुडे की पेशकश 12 इमाम 12 पैगाम में एक बार फिर हम आपसे मुखातिब हैं। आज हमारे साथ हैं हमारे मेहमान जनाब हाफिज़ कारी मोइनुद्दीन क़ादरी साहब, इमाम क़ादरिया मस्जिद नखास चौक गोरखपुर। हज़रत से हम बात करेंगे गरीब, ज़रूरतमंद, बेसहारों की मदद के ताल्लुक़ से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की किस तरह रहनुमाई की है कि हमें गरीबों की मदद किस तरह करनी चाहिए। तो मैं हज़रत से गुजारिश करूँगा कि इस मौजू पर कुछ रोशनी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ इस पूरी दस्तक टुडे टीम का कि इन्होंने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तालीमात को आवाम तक पहुँचाने की जो कोशिश फरमाई और मुझे दावत पेश की। अल्लाह ताला इन सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और अनस भाई माशाअल्लाह आपने सवाल बहुत प्यारा किया है। आपका सवाल सुनने के बाद सबसे पहले तो सूरतुल बकरा की ये आयत पर मेरी नज़र जाती है कि जिसमें हज़रत सैयदना अम्र बिन जमूह, ये एक बूढ़े सहाबी थे, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किया। यह आयत इसी तनाजुर में नाजिल हुई थी, यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन फ़लिल वालिदैनि वल अक़रबीना वल यतामा वल मसाकीन वब्नि सबील वमा तफ़अलू मिन खैर फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। वो जो बूढ़े सहाबी थे हज़रत सैयदना अम्र बिन जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं कौन सी चीज़ खर्च करूं, क्या खर्च करूं मैं? फरमाया कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैर, वो कौन सी चीज़ है जो खर्च करना हमारे लिए बेहतर होगा और किस पर किया जाए, किस पर किया जाए। तो मेरे रब ने इस ताल्लुक़ से रहनुमाई फ़रमाई है। और ये जब आयत नाजिल हुई तो पूरी इंसानियत के लिए ये सबक है, चूँकि ये कुरान जो नाजिल हुआ है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हुदल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए हिदायत है। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालिदैन के ताल्लुक़ से, यतीमों के ताल्लुक़ से, रिश्तेदारों के ताल्लुक़ से, जैसे कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैर फ़लिल वालिदैन वल अक़रबीना वल यतामा वल मसाकीन वब्नि सबील, यानी जिन पर ख़र्च किया जाए वो ये लोग हैं, वालिदैन हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, यतीम हैं, मिस्कीन हैं, और वब्नि सबील वो रास्ते के मुसाफिर हैं, राहगीर हैं, ज़रूरतमंद हैं, इनकी ज़रूरतों को पूरी किया जाए। असल में इब्तिदाए इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इब्तदाई दौर में ही जब मुसलमानों के पास माल वग़ैरह अपनी तमाम तर ज़रूरियात से बच जाता था तो वो राह खुदा में ही उसको ख़र्च किया जाता था। वो सब का सब टोटली ख़र्च करना ये फ़र्ज़ था। लेकिन जब आयत ज़कात नाजिल हो गई तब ये हुक्म मनसूख कर दिया गया। अब ये है कि ये सिर्फ़ सदका दिया ही जाएगा, अब ये सदका फ़र्ज़ नहीं होगा। और इसमें जो सदका बयान किया गया तो ये सदक़े वाजिबा नहीं बल्कि सदक़े नाफिला है, क्योंकि वालिदैन को ज़कात नहीं दी जा सकती है। ठीक है, वालिदैन को ज़कात नहीं दी जा सकती है, इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि ये सदक़े वाजिबा नहीं, सदक़े नाफिला है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सदक़े नाफिला का हुक्म दिया
ہم جو بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں مالی طور پر، معاشی طور پر، جس انداز میں بھی ہم تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، دراصل ہمارا یہ عمل ایک طرح کا صدقہ ہوتا ہے۔ آپ نے مجھے گلاس پانی پلایا، یہ پانی پلانا ایک نیک عمل ہے، اچھا کام ہے۔ میں نے پانی پیا، آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ آپ نے مجھے گفٹ دیا، تحفہ دیا، آپ کا تحفہ دینا، گفٹ دینا، یہ ایک اچھا عمل ہے، لیکن اب اس عمل پر آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت حتیٰ کہ ہر ایک کی ضرورتوں کا آپ نے خیال رکھا ہے۔ دیکھیے یہاں پر ایک لفظ وابن السبیل، راہگیروں کا خیال رکھا۔ راہگیر میں یہ قید نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوگا یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہوگا، تو مطلب اس کی بھی مدد کی جائے گی۔ ہمارا مذہب اسلام اس قسم کی چیزوں سے خود کو، لوگوں کو غلط میسج نہیں دیتا۔ اگر یہ غلط میسج ہوتا تو وابن السبیل کا لفظ ہٹا کر یہاں پر صرف اور صرف للمسلمین لگایا جاتا کہ یہ صرف مسلمانوں کو دیا جائے۔ نہیں، وابن السبیل یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو لوگ راستے کے مسافر ہیں، راہگیر ہیں، ان کی بھی مدد کرو، ان کی بھی خیر خواہی کرو، ان کی بھی دیکھ بھال کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین اسلام سراپا خیر خواہی کا نام ہے۔ تو جب دین اسلام سراپا خیر خواہی کا نام ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی خبر گیری کیا کریں، لوگوں کی دیکھ بھال کیا کریں، نہ صرف والدین، نہ صرف رشتہ دار، نہ صرف یتیم، نہ صرف مسکین، نہ صرف راہگیر، ہر ایک کی امداد معاونت کرتے رہیں۔ آپ کے پڑوس میں ہیں، پڑوسی کی مدد، رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کی مدد، آپ ملکی سطح پر ہیں، کوئی بھی انسان ہے پریشان حال ہے، دشواریوں مبتلا ہے، آپ اس کی مدد کریں۔ یہ تعلیمات اسلام ہیں۔ الحمدللہ آپ سب نے بھی دیکھا ہے، ابھی حال ہی میں کووڈ-19 کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف ایک دو قوموں نے نہیں بلکہ ہر قوم نے کچھ نہ کچھ کام کیا ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کی ایک بھاری تعداد جو ہے یہ بلا تفریق مذہب و ملت لوگوں کی خیر خواہی پر کھل کر سامنے آئی، اور یہ نہیں دیکھا کہ یہ جو پیڑت شخص ہے، یہ جو اس میں متاثر شخص ہے، یہ کوئی ہندو ہے یا مسلمان ہے یا سکھ ہے یا عیسائی ہے یا فلاں ہے، کس کو کس چیز کی حاجت ہے، وہاں پر ضرورتیں انہیں مہیا کرائی گئیں۔ مسلمانوں نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ اسلامی تعلیمات کی برکت ہیں کہ بلا تفریق مذہب و ملت اس میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر کام کیا، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ مسلمان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تعلیمات کو پیش نظر رکھ کر ہمیشہ لوگوں کی خیر خواہی کرتے رہیں گے۔ دیکھیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی سے سخاوت کا سبق ملتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مانگنے والے سائلوں کو چاہے اپنی ضرورت کے تحت نہ بھی مانگا ہو، کبھی بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوس نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک یہودیہ عورت اور ایک مسلمہ عورت میں بحث ہو گئی، اور وہ بحث اس قسم کی تھی، تو یہودیہ خاتون جو تھی اس نے کہا کہ اصل میں تمہارے جو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، وہ سخاوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو بڑھ ہی نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اگر کوئی جاتا تو آپ اتنے بڑے سخی تھے، اپنے جسم کا کپڑا چھوڑ کر جو کچھ بھی ہوتا مانگنے والے کو عطا کر دیتے۔ اب وہ مسلمہ جو خاتون تھی، مسلمان عورت تھی، وہ سوچنے لگی کہ یار یہ تو بہت بڑی بات اس نے کہہ دی۔ تو اس خاتون نے فوراً اپنی بچی کو بھیجا اور کہا جاؤ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کا پیرہن شریف کی چاہیے۔ وہ مسلمہ خاتون کی بچی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کا پیرہن شریف چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتفاق سے جسم مبارک پر صرف اور صرف وہی ایک کرتا تھا،
جو آپ نے ذیب تن فرما رکھے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی سوالی سوال کر دے اور آپ اسے مایوس کر دیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک اوڑھ لی اور اپنے جسم مبارک کا کرتا اتارا اور چادر کی اوٹ سے اس بچی کو تھما دیا اور وہ لے کر اپنی والدہ کے پاس بخوشی پہنچ گئی اور کہنے لگی امی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیص مبارک لے کر آئی ہوں۔ جب اس خاتون نے سنا تو اس نے کہا کہ اس یہودیہ خاتون کے پاس جا کر کہا کہ محترمہ آپ تو کہتی تھیں کہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام اپنے جسم کا کرتا چھوڑ کر جو کچھ بھی ہوتا تھا مانگنے والے سائل کو عطا فرما دیتے تھے، لو دیکھو میرے پیغمبر ایسے ہیں کہ مانگنے والا اگر مانگے تو جسم کا کرتا بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے پیغمبر کی حالات زندگی سے ہی سبق ملتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تین دن بھوکے رہتے تھے اختیاری طور پر۔ ویسے اللہ نے آپ کو اتنا مالک و مختار بنایا تھا کہ اماں عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ میں اگر چاہوں تو میرے ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ چلیں، اللہ نے مجھے مالک و مختار بنایا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں دوسرے دن فاقے سے رہوں اور اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن کے رہوں، یہی میری خواہش ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا یہ عالم تھا، لیکن عطا فرمانے کا معاملہ یہ ہے کہ سائل اگر سوال کر دے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ضرور عطا فرمایا کرتے تھے، کبھی کسی کو اپنے دروازے سے مایوس نہیں لوٹایا۔ یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ مانگنے والا جو آیا ہے وہ ہمارا ہم مذہب ہے یا نہیں۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایک بچہ تھا اور وہ بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسجد نبوی شریف میں پہنچ گیا، اور مسجد نبوی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ وہ بچہ آگے کہتا ہے کہ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا ہاں میں ہی ہوں۔ کہا کہ اصل میں میری والدہ کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں اور جو کپڑے ہیں بھی وہ پھٹے ہوئے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ آپ کے در پہ مانگنے والا کبھی خالی نہیں جاتا، لیکن یہ بات میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ میں آپ کے مذہب کو قبول نہیں کروں گا، اگر اس کے باوجود آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، ششمان مبارک سے آنسو رواں تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو سینے سے لگا کر اور اپنے جسم پر جو چادر ڈالی ہوئی تھی اسے اتارا اور اس بچے کو دیا اور لے جا کر اپنی ماں کو دیا۔ کہا امی یہ چادر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آیا ہوں، اور میں نے ان سے یہ پہلے ہی طے کیا ہوا تھا کہ میں آپ کا مذہب قبول نہیں کروں گا۔ تو اس ماں نے کہا کہ بیٹا اس نے اور کچھ تجھ سے طلب نہیں کیا؟ کہا نہ، اس نے تو مجھ سے کچھ بھی طلب نہیں کیا، اس بندے سے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں تمہارا مذہب قبول نہیں کروں گا، اس کے باوجود اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ تو انہوں نے میری پھر بھی مدد فرمائی۔ کہا بیٹے ایسے ہی مخلص لوگوں کا ہی مذہب تو قبول کرنا چاہیے، ایسے ہی مخلص لوگوں کا مذہب قبول کرنا چاہیے۔ وہ لوگ مذہب اسلام قبول کرتے ہیں، وہ بچہ بھی اس کی والدہ دونوں دائرہ اسلام میں آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہوتے ہیں۔ ہماری لوگوں کے ساتھ مدد جو ہے یہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ تمہارا مذہب کس قسم کا ذہنیت کا حامل ہے، تمہارا مذہب کس قسم کی ذہنیت رکھتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا مذہب یہ اٹھ پٹانگ والی ذہنیت نہیں بلکہ اس قسم کی ذہنیت رکھتی ہے جو ذہنیت کا ہم نے بیان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ان کے واقعات جو میں نے بیان کیے۔ انس بھائی ماشاءاللہ بڑے ہی حسن و استحکام کے ساتھ آپ نے اپنے موضوع کو نبھایا ہے اور اس پہ بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے۔ میں آخری بات آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ماہ ربیع النور شریف میں جو جشن جو خوشیاں مسلمان مناتے ہیں اس میں ہمیں کیسے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح سے وہ جشن ہمیں منانا چاہیے، کیا حدیں ہیں اس کی؟ ماشاءاللہ بہت اچھا میسج دینے کے لیے آپ نے کہا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا بلکہ پوری قوم سے کہنا چاہوں گا
اور دل میں ایک درد ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں. وہ بزرگوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہمارے علماء نے تو کسی بھی معاملے میں جب کہا کہ یہ چیز جائز ہے تو ہماری قوم جب اس پر گرتی ہے تو اس قدر گر جاتی ہے کہ وہ اب اس جائز کو جب تک ناجائز نہ بنا لے تب تک ان کو سکون نہیں ملتا. اب دیکھیں، امام اہل سنت نے مطلقاً تعزیہ داری کو حرام نہیں کہا تھا، مروجہ تعزیہ داری کو حرام قرار دیا تھا. آج موجودہ دور میں ربیع النور شریف کے تعلق سے جو جلوسوں کے معاملات ہیں، کہیں ڈیزے بج رہے ہیں، کبھی ایسے ڈیزے بجائے جاتے ہیں کہ لوگوں کی دل آزاری کا سبب بنتے ہیں. خود وہ ڈیزے بجانے والے سوچیں کہ اگر ان کے والدین بوڑھے ہوں، ٹھیک ہے، بوڑھے ہوں اور ان کے سامنے یہ معاملات ہوں اور وہ ہارٹ کے مریض ہوں یا نہ ہوں، کمزور ہوں، اور ان کے سامنے اس قسم کے ڈیزے بجائے جا رہے ہوں، ان کے والدین اس اپنے بچے سے کیا بولیں گے؟ ارے جا کر بول بیٹا کہ تھوڑا سلو کریں، بولو کہ یہ بند کریں، بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت تکلیف محسوس کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. یہ ان کے والدین کے جواب ہوں گے. کبھی اپنے اوپر بھی رکھ کر سوچیں کہ ہمارے گھروں میں بھی والدین ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، جب انہیں تکلیف ہوتی ہے تو ہم تڑپ جاتے ہیں. ایسے ہی لوگ بھی اپنے عزیزوں کے پریشانیوں کو دیکھ کر تڑپ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب آلات موسیقی پر کے بارے میں جب کہیں سے آواز آ رہی تھی تو میرے پیغمبر نے اپنے کان انگلی میں ڈال دیے اور کچھ دور تک چلے، اور چلنے کے بعد فرمایا کہ کیا اب بھی موسیقی کی آواز آ رہی ہے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، اب آواز نہیں آ رہی ہے. تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کان مبارک سے انگلی کو باہر کیا. اور آج تو موسیقی کے دھن پر نوجوان اتنا اچھلتا ہے کہ الامان والحفیظ، شریعت کی ساری حدوں کو پار کر دیتا ہے. آتش بازی اس زوروں کی کرتے ہیں لوگ کہ الامان والحفیظ، مال کی بربادی الگ اور مالی نقصان الگ، جانی نقصان تک ہوتے ہیں. ڈیزے بجا بجا کر اتنی اٹھ پٹانگ حرکتیں، اچھلنا کودنا، یہ لوگ کیا ذہنیت دینا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی میں ہمارا اسلام ایسی تعلیم دیتا ہے؟ نہیں بھائی، ہمارا مذہب اسلام تو بڑے مہذب والے انداز کی تعلیم دیتا ہے. ہمارا مذہب تو وہ ہے کہ جب ہم کسی مقام پر پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، کسی مقام پہ پروگرام کرتے ہیں، تو وہ علاقہ ہم پوری طرح سے اس لیے نہیں گھیرتے تاکہ یہ جانوروں کے آنے جانے کا راستہ بند نہ ہو جائے، آنے جانے کا راستہ نہ بند ہو. اور آج تو پورا راستہ ہی بلاک کر دیا جاتا ہے. جلوس لے جاتے ہیں، پوری کی پوری یہ آبادی کو ٹھپ کر کے رکھ دیتے ہیں. اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. اگر ایک طرف جلوس ہو تو دوسری طرف سے آنے جانے کا راستہ ہونا چاہیے. ہماری تعلیمات اسلام کو اگر لوگ جانیں گے، انشاءاللہ لوگ اسلام سے قریب آئیں گے، لوگ اسلام سے نفرت نہیں محبت کریں گے. ہمارا مذہب اسلام وہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے جلوس کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پیغمبر جو دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے کس قسم کے کام کیے ہیں، مزدوروں کو مزدوری کب ملے، یہ تعلیم ہمارے پیغمبر نے دیا ہے. پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کی مزدوری دو. آج لیبر ڈے منانے والوں، تم خود سوچو، غور کرو کہ یہ تعلیم میرے پیغمبر نے دیا ہے. رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں یہ بتانے والے کوئی اور نہیں، ہمارے پیغمبر ہیں. انسان جنگلی جانوروں کی طرح زندگی جیتا تھا. جی ہاں، اس کو انسانیت سکھایا محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے. بتایا کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے، انسان سوئے گا کیسے، انسان کھائے گا کیسے، انسان پیے گا کیسے. کیا بتاؤں، کہہ لے کہ پوری انسان کے اندر جو انسانیت ہوتی ہے نا، اس پوری انسانیت پر احسان کرنے والی ذات کو محسن انسانیت کہتے ہیں. اور وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع النور شریف کو تشریف لائے ہیں. انہی کی آمد پر یہ سارا ماشاءاللہ
یہ جلوس عید میلاد النبی کا پروگرام ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا، مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر جلوس نکالیں۔ سب پرچم ہاتھ میں ہونے چاہیے، نگاہیں جھکی ہونی چاہیے، لبوں پر درود و سلام کے نذرانے ہوں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ہم اس انداز میں گزریں اور ہمارا ذہن و تصور یہ ہو کہ امام اہل سنت کے شعر پر، یا رسول اللہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر عیا نہیں، یا رسول اللہ گنبد خضرا میں رہ کر آپ مجھے ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس لیے نگاہیں جھکی بھی ہیں اور لبوں پر درود و سلام کے نغمے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری قوم کو شریعت کے مطابق جلوس عید میلاد النبی اٹھانے اور منانے کی، عید میلاد النبی منانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں تمام دستک ٹوڈے کے تمام ذمہ داران اور عہدے داران سب کا دل سے استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کے ان کاوشوں کو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے اور آپ کے چینل کو ترقی عطا فرمائے۔ آپ لوگوں نے تو مجھ سے نہیں کہا کہ سبسکرائب کر دیں یا لائک کر دیں، شیئر کر دیں، لیکن ماشاءاللہ آپ نے اتنی اچھی کوشش کی ہے، اتنی اچھی پیشکش کی ہے کہ میں عوام الناس سے اسپیشلی اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ آپ اس کام کو ضرور، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں، آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ دیکھا کہ 12 امام 12 پیغام کی اس کڑی میں ہم مخاطب تھے جناب حافظ و قاری معین نظامی صاحب سے، اور انہوں نے کس طرح سے غریبوں کی مدد کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم ہم تک پہنچائی اور بتایا کہ کسی کی مدد کرنا، تمام انسانوں میں کسی کی بھی مدد کرنا، کسی کے دل سے غم کو دور کر دینے پر اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہمیں اجر عطا فرماتا ہے۔ انہوں نے ربیع النور شریف کے تعلق سے بھی ایک گزارش کی ہے، میں بھی آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس پہ عمل کریں، جلوس کے ذریعے یہ پیغام دیں، اس بات کا خیال رکھیں جلوس کے منتظمین حضرات کہ جلوس میں آپ کے جلوس سے کسی دوسرے شخص کو تکلیف نہ ہو، راستوں کو بلاک نہ کریں، بڑے بڑے ڈی جے نہ لگائیں اور تمام چیزیں جو دوسروں کی آزاری کا سبب ہو سکتی ہے آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، اگلے ایپیسوڈ میں ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے عالم دین کی رائے کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دوستو امید کرتے ہیں یہ ہمارا یہ خاص پروگرام 12 امام اور 12 پیغام آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ یہ پیغام اور لوگوں کے پاس پہنچ سکے۔ تنویر آزاد کے ساتھ عرفان صدیقی، دستک ٹوڈے، گورکھپور۔